बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, दाखिली सियासत भी, और चाइना और इंडिया और रशिया, इस बॉर्डर पे क्या हो रहा है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रशियन वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, उसका भी हाल बताएंगे। और एक और अपनी नौयत का एक बहुत अहम मुक़दमा का फ़ैसला हुआ है, वो बरतानिया और पाकिस्तान ने मिल के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। और आज अदालत ने, इस्लामाबाद की अदालत ने सज़ा सुनाई है डॉक्टर इमरान फ़ारूक कत्ल केस में। ये मेरा ख़्याल है कि ये अपनी नौयत का मुनफरिद मुक़दमा है, जिसमें बरतानिया और पाकिस्तान दोनों के इदारों ने मिलकर ये केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है, इसका भी बताएँगे। और साथ ही साथ जो दाखिली सियासत है उसमें जनाब अख्तर मेंगल साहब नाराज़ हो गए हैं, लेकिन कल वो मीडिया में आए और काफ़ी इज़हार ख्याल किया। आज एक इनडायरेक्ट मैसेज गया उनको, और उसका भी हवाल बताएंगे। जिसके बाद अख्तर मेंगल साहब ज़रा थोड़ा सा खामोश हो गए हैं और अब हुकूमती वफ़द बाकायदा तौर पे उनसे बातचीत करने जाएगा। ये सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। जनाब चौधरी साहब, आपके पास पंजाब के हवाले से भी ख़बरें हैं कोई, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है कि BNP अख्तर मेंगल साहब का मामला ज़रा हिलाते हैं। अख्तर मेंगल साहब ने हुकूमत से अलहदगी, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया, और अलहदगी के ऐलान के बाद ही जनाब फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अगली बातें करना शुरू कर दी हैं। अख्तर मेंगल साहब ने कल क्या कहा था, ज़रा सुनिए। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग क्यों इतने खुश हैं वो भी आपको बताएंगे। जी अख्तर मेंगल साहब। बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान कर दूँ। अच्छा जनाब, बाकायदा खात्मे का ऐलान कर दिया, और उन्होंने एक इंडियन गाना भी सुनाया, बाबूजी ज़रा धीरे चलना। क्योंकि अब देखना यह है कि 2 साल के धीरे चलने के बाद, कल बहुत फास्ट विकेट पे खेले अख्तर मेंगल साहब, लेकिन आज अख्तर मेंगल साहब खामोश हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न आपको बताते हैं जनाब। एक अहम पैगाम गया है, जिसके बाद ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आया है। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जनाब अहम तरीन रहनुमा हैं, और उनका क्लेम भी है कि वो आने वाले हालात का कबल वक्त पता चला लेते हैं। वो आए हैं मैदान में, उन्होंने इस सारी सिचुएशन के बाद क्या इज़हार ख्याल किया, ज़रा सुनिए। एक नेशनल गवर्नमेंट जो है कुछ अरसे के लिए जो है उसको तरतीब दिया जाए, एक चाहे वो PTI की हो, लेकिन उसको बाकी लोग भी सपोर्ट करें, लेकिन एक अरेंजमेंट हो फॉर लिमिटेड पीरियड, ये अरेंजमेंट हो, और उसके बाद इलेक्शन हो जाए। तो पार्टीज, मुख्तलिफ पार्टीज हैं असेंबली के अंदर, उनकी टॉप लीडरशिप में कोई ऐसी अरेंजमेंट जो है आनी चाहिए कि मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल में है, और ये बंदा जो है he has to be relieved from whatever power he is exercising at the moment. चौधरी साहब, आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब को, तो ज़रा बताइए कि इस चीज़ में कोई हकीकत है? नहीं, ये ऑप्शंस और ये इस तरह यानी 2, 4, 6 जो है, ये हो जाए तो हम ये कर दें, ये हो जाए तो ये हो जाए, और जिस तरह बिल्ली नूं छिछड़े नज़र आते हैं। लेकिन ये तो बहरहाल, मैं और चीज़ों का तो मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल इमरान खान हुकूमत जो है, मेरी अपनी इतलात जो है, और हर एक को अपना राइट है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि उसको दूर दूर तक कोई पार्लियामान के अंदर या बाहर कोई ख़तरा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त आपको शायद नहीं पता, आपने कहा बाद में बात करेंगे, हर तरफ से गोलाबारी जो है हो रही है, और लंदन से और यहाँ लाहौर तक डोरियाँ हिलाई जा रही हैं और काम हो रहा है। तो इसको डिस्टेबलाइज
لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ 2 سال میں آج ایگزیکٹلی 2 مہینے کم ہے اس حکومت کو اقتدار میں آئے. 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا. آج 18 جون ہے. 18 جون، 18 جولائی اور 18 اگست یعنی 2 مہینے کم 2 سال ہو گئے ہیں. تو جب عام آدمی کے حوالے سے بات کرتے میں یہ نہیں، ان کا تو کیس رہا ہی نہیں، نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی ان کا، یعنی جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی اور چوری کر کے اپنی پارٹیوں کو اور ملک کو جو نقصان پہنچا چکے ہیں ان کا کیا کیس ہے. نہ وہ سندھ سے لے کے سرحد تک، پنجاب سے لے کے پاکستان تک ہر جگہ بہت برے حالات ہیں ان کے، اور وہ اپنی بچاؤ کرتے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ عمران خان کی حکومت اس حد تک عوامی سطح پر ڈلیور نہیں کر سکی جو ان سے توقعات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے ہوا میں تو بات نہیں ہوتی، یہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ اپوزیشن کے اندر بھی ہو رہی ہے، ادروائز بھی، کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں ریکارڈ پہ آ کے ایک پلان دے رہے ہیں نا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کچھ عرصے کے لیے بنائی جائے اور وہ آئے اور اس کے بعد پھر آ کے اگلے الیکشن کروائے جائیں. پھر ایک اور بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، ذرا اس سٹوری کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرتے ہیں. آپ کی انفارمیشن اور ہماری انفارمیشن ظاہر ہے ہم رکھیں گے سامنے. تو ایک اور سارٹ خواجہ آصف صاحب نے بتایا جناب کہ ہر گزرنے والا دن ان کے خیر خواہوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کے خیر خواہوں کے لیے. جی ذرا سنائیے. ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ ان کے ووٹرز کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، ان کے سپانسرز کے لیے، ان کے جو بھی خیر خواہ یا ان کے جو ویل وشز ہیں ان کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے. ان کے سامنے بھی تو ملک کا انٹرسٹ ہے. ان کو اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملک کا انٹرسٹ داؤ پہ لگائیں گے یا اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ داؤ پہ لگائیں گے. قطعی طور پہ نہیں ہے. اس وقت جو ہے نا عمران خان کو اون کرنے والوں کی تعداد دن بدن جو ہے وہ ڈیمینش ہو رہی ہے. ان میں بڑی ڈریسٹکلی کمی واقع ہو رہی ہے. بہت زیادہ کمی واقع ہو رہی ہے. جنہیں ان کے ویل وشز کا ذکر کیا، ان کے سپانسرز کا ذکر کیا، اور ان کو اور بھی، یعنی کہ پہلے تو وہ ذرا تھوڑے سے ہارش ورڈ یوز کرتے تھے. مریم بی بی ظاہر ہے وہ خلائی مخلوق، لیکن خواجہ آصف صاحب چونکہ مڈ وکٹ پہ کھیلتے ہیں، دونوں طرف کھیلتے ہیں، انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا اور اچھا سافٹ ویئر ہے. تو دوسرا یہ ہے جناب، اب چوہے صاحب ایک اور سارٹ سنیے، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. کہ خواجہ آصف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں. ذرا سنائیے. جی یہاں بھی لوگوں کی خواہشیں ہیں، یہ کب گرتا ہے. آلٹرنیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن پھر کس وقت لوں گا. انٹرویو دیتے ہیں ایک شخص جو ہے تنہائی میں یا کسی ایسی محفل میں ادھر ادھر دیکھ کے. عمران خان صاحب محترم کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی نہیں ایسی باتیں کرتے. متبادل تیار ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں. چوہے صاحب یہ تینوں باتیں ذرا غور کیجئے اور پھر ذرا اپنے گھوڑے دوڑائیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں. کیونکہ یہ اختر مینگل صاحب جب انہوں نے فوری طور پہ چھوڑا، لیکن آج تھوڑا سا چینج ہوا ہے. اختر مینگل صاحب کا آصف زرداری صاحب سے رابطہ ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک اور یہ جو ساری چیزیں ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس کے پیچھے ایک ایکسرسائز ہے جو اپوزیشن سوچ رہی ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے، اور یہ میسج بھی کنوے کر رہی ہے کہ ہمیں معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان سے. ہمیں نہ تو اس موجودہ پارلیمان سے معاملہ ہے، نہ اس سسٹم سے، نہ ہم سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی پارلیمنٹ کو توڑوانا چاہتے ہیں. اگر وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل کر دیا جائے، کوئی نیا فیس لے آئیں جس کے ساتھ ہم بھی چل سکیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور جو اس وقت چیز مارکیٹ میں اپوزیشن لے کے آ رہی ہے وہ ہے کہ جناب بلوچستان سے کوئی سافٹ سا چہرہ لے کے آئیں،
کیونکہ بلوچستان کے مسائل بھی ہیں. بلوچستان سے کوئی بھی جو پی ٹی آئی سے بھی جس کا تعلق نہ ہو, پیپلز پارٹی سے بھی نہ ہو, مسلم لیگ نواز سے بھی نہ ہو, کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور فیس ہو جائے, اس کو لیں تو 3-4 فیس بلوچستان میں ایسے موجود ہیں جو ہو سکتے ہیں, جس پہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, آپ کو یہ تو ہے کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا بندہ قبول نہیں کرے گی, پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کا کو کسی تیسرے پہ اتفاق کر لیں. یہ ساری چیزیں آپس میں ان کے پک رہی ہیں. وہ اگلی بات ہے کہ وہ میچور ہوتی ہیں نہیں ہوتی, اور عمران خان چونکہ سٹنگ گورنمنٹ ان کی ہے, وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. چوائس صاحب. نہیں, پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہے کہ جب بجٹ کا سیشن تھا تو اس وقت بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی. جی سر. اس وقت چونکہ ساتھ کرونا نے بھی آن کے حملہ کیا ہوا ہے اور ساتھ ٹڈی دل کا بھی حملہ جاری ہے, تو صورتحال اس طرح کی نہیں ہے. اور ایک سال میں حکومت, میں نے کہا کہ میں جو میرے جو انڈیکیٹرز ہیں یا جن بنیادوں پر میں رائے قائم کرتا ہوں, میں نے اپنی رائے دے دی ہے. جو ادھر اگر آپ دیکھیں, اگر ان لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی ہو, یہ نون لیگ ہو اور پی ٹی آئی کے کرپٹ لوگ ہوں, ان کو تو کوئی مہا کرپٹ بندہ چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہو کو جو ہم جا کے عرضیاں دیں, جو اپلیکیشن دیں, جو لوٹ مار کرانا چاہیں وہ ہوتی جائے. تو وہ یہ تو اس سے کم پر راضی نہیں ہونے والے. اگر ایک دوسری بات ہے کہ اگر عمران خان کی جو کہ جن کی بڑی اپنی ایک چیز جو ان کی ہے پہلے دن سے قائم ہے اور ابھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی 2 سال میں اور 2 مہینے کم ہے, کہ وہ اپنے حد تک بددیانت نہیں ہے, بدنیت نہیں ہے, اور his intentions are correct and he is a patriot. اور وہ بے ایمان لوگوں کے ہتھے نہیں, یعنی اگر کوئی غلط لوگ انہوں نے بٹھا بھی لیے, یہ ساری باتیں چوہے صاحب آپ کی درست. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, میں بات مکمل کر لوں. جی بتائیں. اس میں یہ ہوگا کہ بھئی اگر کل نون لیگ کے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, کیونکہ نون لیگ کا اب وہ سٹرکچر جو ہے نا جو آج تک رہا ہے وہ نہیں اب رہنے والا. اس کے بھی 2-3 گروپ جو ہیں آپ کو پتہ ایکٹیو ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی نیک نام لوگ جو ہیں 10-20-50 بندے آ کے عمران خان کی گورنمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں, کولیشن بناتے ہیں, تو اس میں یعنی میرا خیال ہے اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں, حرج تو کوئی نہیں ہے. لیکن آج خواجہ آصف کی جو گفتگو ہے یہ وہ گفتگو نہیں ہے جو وہ کئی سالوں سے عمران خان کے خلاف کرتے رہے ہیں. گالی گلوچ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے تھے. جی آج وہ بالکل یعنی ایک میں سمجھ کیا کہا جائے کہ بہت گڈی ٹائپ, یعنی ہر ایک کو مطلب ہے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹی وی پہ آ کے وہ گفتگو کرتے ہیں یا قومی اسمبلی میں کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کو کچھ عرصے کے لیے ترتیب دیا جائے. ذرا سوٹ دوبارہ سنوا دیں. جی, ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے کچھ عرصے کے لیے جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے, میں ایک چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو لیکن اس کو باقی لوگ بھی سپورٹ کریں, لیکن ایک ارینجمنٹ ہو فار لمیٹڈ پیریڈ, یہ ارینجمنٹ ہو اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں. تو پارٹیز, مختلف پارٹیز ہیں اسمبلی کے اندر, ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی ایسی ارینجمنٹ جو ہے آنی چاہیے کہ ملک اس وقت نازک صورتحال میں ہے اور یہ بندہ جو ہے he has to be relieved from whatever power he's exercising at the moment. تو یہ پرپوزل تو اپوزیشن کی طرف سے رکھ دی گئی ہے کہ جناب اس طرح کا کر لیں تو ہم سارے ہی پھر آن بورڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھاتے ہیں. نہیں, پر میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں 1% لوگ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ عمران خان کی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم بنائے, یا ان کو نااہل یا ناکام ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کا خیال ہے ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. بالکل اور میرا بھی اپنا خیال ہے کہ عمران خان کی جو یعنی ذاتی ان کی اور پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. ہاں, ان سے آگے کوئی زیادہ کامیاب, زیادہ طاقتور, زیادہ دیانتدارانہ موقف, اور وہ ان چکروں میں نہ پڑے کہ ہاں جی وہ سارے بے ایمان ہیں, اس کو میں کیا ہٹاؤں, اس کو کیا ہٹاؤں, تو پھر وہ یعنی وہ تو ہو سکتا ہے. اگر آپ نے لچے لفنگے ڈاکو چور لا کے بٹھانے ہیں
تو پھر یعنی وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. ایون 1% آف PTI از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس کائنڈ آف ارینجمنٹ. دے آر سیڈلی مسٹیکن. یہ اپنے لچ تلنے کے چکر میں لگے ہوئے. خواجہ صاحب کو 2 سال تو پہلے تو یہ کہہ رہے تھے آج گئے کہ کل گئے, سلیکٹڈ ہے, دھاندلی زدہ. اب دھاندلی چاندلی سب بھول گئے. اب یعنی وہ PTI کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. ابھی ذرا اور مہینہ ایک ٹھہر جائے. بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات چوہدری صاحب, آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب وہ گئے تھے اختر مینگل صاحب سے ملنے, اور ان کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں جو ریکویسٹ بھیجی گئی ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ جناب اختر مینگل صاحب سے کہا گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہم ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے, اور اس کمیٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, اور شفقت محمود صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں. یہ ان سے بات کرے گی اور ان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کرے گی. صادق سنجرانی صاحب آج گئے ہیں, تو صادق سنجرانی صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ میسج لے کے گئیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کا میسج لے کے گئے ہیں, کیونکہ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ وہ حکومتی سائٹ پہ نہیں آئے تھے, وہ اپنے طور پہ آئے تھے بات کرنے کے لیے, اور ہم نے ان کو بتا دیا ہے. انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اس کے بعد, اگر وہ ہے تو سنوا دیں. جی گفتگو ہے آپ کے پاس؟ اچھا گفتگو نہیں ہے, تو چوہدری صاحب بتائیں. جی صادق سنجرانی صاحب. نہیں وہ بات چیت ہو رہی ہے, اور بھی کئی ایشوز ہیں. ایک اور گروپ بھی تھا, ان کے بھی بارے میں تھا, ان کا بھی آ گیا ہے کوئی. میں فی الحال ابھی اور بڑا جو ہے گمسان کا جنگ جو ہے کہ کو رن جو ہے, گمسان کی جنگ جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہو رہی ہے. وہ ابھی آپ کے علم میں نہیں آئی. پنجاب میں آئیں ذرا. اختر مینگل سے جی پنجاب کے بتائیں. یہاں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی 20-21 آدمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت جو ہے بزدار حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا, اور نہ ہم نے بجٹ پر ووٹ دینے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کی کیا. آج پھر یہ تھا کہ کاف لیگ جو ہے چوہدری پرویز لائی, اور یہ بھی رات کے اندھیرے میں مونس لائی, اور مریم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو آج چوہدری پرویز لائی اسپیکر کے طور پر انہوں نے آج راست اقدام کیا کہ جب میاں اسلم اقبال وزیر صنعت کی تقریر کے دوران عظمہ بخاری صاحبہ نے مداخلت کی کوشش کی, تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک اپنا جو ان کا اختیار تھا ان کو ہاؤس سے باہر نکالا. تو یہ ایک سٹرونگ میسیج دیا ہے. دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب لندن سے جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں شکست دینی ہے, اور مرکز میں اگر میرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے, اور ہو سکتا ہے ہفتے 10 دن میں یا ہفتے والے دن وہ کوئی پریس کانفرنس کے بھی افواہیں اڑی ہوئی ہیں. تو میرے پاس اب یہ اطلاع ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ناراض ہیں, جو گروپ کی شکل اختیار کر گئے ہیں, ان میں سے خواجہ داؤد سلیمانی MP ہے 285 PP سے, انہوں نے آج فلور پر بھی بات کی ہے. اور ہم نے جو لوگ زیادہ تر مینج کرتے ہیں, میں اس سے زیادہ لفظ نہیں کہہ سکتا, وہ آج 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک اس وقت ایک ممبر کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان کے گریونسز دور کر رہے ہیں. چوہدری صاحب پھر تو دیکھیں ہوتے ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایکسرسائز اور ایک ایکٹیویٹی اور ایک کوشش تو پھر اپوزیشن کر رہی ہے نا, اس میں آپ جہانگیر کا ایلیمنٹ بھی شامل کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پنجاب میں جو PTI کی گورنمنٹ ہے وہ 100% پاکستان مسلم لیگ کاف کی مرہون منت ہے. اور اگر یہ تو ہے نا مفروضہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ایک دھڑا آ کے پھر پاکستان تحریک انصاف کو بچائے, اور اگر PTI سے پنجاب سے مسلم لیگ کاف چوہدری پرویز الہی صاحب وہ اگر اپنے آپ کو کھینچتے ہیں یا ناراض چلے آپ مجھے پہلے آپ نے کوئی آپ مجھے پوچھتے جا رہے ہیں نا, آپ جواب دے دیں. جی اب 2 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو, 2 مہینے کم, جی 60 دن کم. آپ اگر ایک بیلنس شیٹ بنائیں تو کیا ان کے حق میں کیا کیا لکھیں گے؟ ان کے حق میں کیا کیا لکھیں گے؟ اگر آپ پنجاب میں ہیں, آپ بھی بہاول نگر سے ہیں, آپ بھی یعنی کہیں آپ کا سارے ملک میں بھی اور صوبے پنجاب میں بھی رابطہ ہے, کوئی ایک بڑا پلس بتا دیں گے ہاں جی یہ بھی غلط ہے, بھی غلط ہے, بھی غلط, لیکن جرا کام ہے نا جی صرف عمران خان جدی ہر وقت تعریفاں کرتا ہے,
ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। तो चौधरी साहब फिर जो नाराज लोग हैं या एक पीटीआई के भी कोई 20 लोग इकट्ठे हुए हैं कल, उनका भी चल रहा था, हाँ। तो वो भी फिर इसका मतलब है कि ये क्या बजट की वजह से है, वोट देने की वजह से है, या पीछे कुछ संजीदा कोशिश भी है? तो फिर तो नहीं, संजीदा खिचड़ी तो कोशिश फिर- भी है, परेशानी भी है, और ये भी है कि डोरियां भी हिलाई जा रही हैं, लेकिन अब डोरियां दूसरी जो है ना, वो जिनकी वो दांत वाली तार वाली आ गई है मैदान में, इसलिए कोई अभी फिलहाल तो बच जाएगा। लेकिन मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि जब तक एक अवाम की नज़र में एक बड़ी खिदमत, एक बड़ा कारनामा, एक बड़ी कारकर्दगी आप नहीं लेके आती, अगर आपने 500-500 रुपए भी नहीं लूटने बंद करने, तो मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका है, तो ईमानदार वज़ीर आज़म दी, यानी लोगों ने उन्हें अचार पड़ा या उन्होंने चटड़े की। एक ज़रा शॉर्ट सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। जनाब सुनाइए जी। इस वक्त तो उमूर या जो चल रहे हैं वो ये हालात हैं। कल जो हमने पीटीआई से इत्तेहाद के खात्मे का ऐलान किया था, हालांकि उनका ताल्लुक तो पीटीआई से नहीं है, बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट भी हैं और बाप से उनका ताल्लुक है और इत्यादी भी हैं पीटीआई। इसी वजह से वो आए थे कि उस मसले को जानना चाहते थे। मैंने उनसे वाजे कर दिया कि पार्टी का मौक़िफ़ है हमारा, वो पार्टी का फैसला है। जिस मौक़िफ़ के तहत हमने फैसला किया वो फैसला वो इदारे ही हमारे वापस ले सकते हैं। मैं कोई ज़ाती तौर पर मुझे ये इख्तियार नहीं है। और अब गैंग जो है हुक्मरानों की कोर्ट में है, आप उनसे जाके बात करें। आया आज तक उन्होंने ये मसले हल क्यों नहीं किए? अगर हल किए तो कितना % उन्होंने हल किए? अगर नहीं भी किए तो इसके जिम्मेदार कौन है? जी चौधरी साहब, ये आपने देख लिया, और ये 6 पॉइंट्स का इनके दरमियान मुआहिदा हुआ था, और उसमें यार एक तो ये 6 पॉइंट से जान छुड़ाए, आपके पास और भी पॉइंट 2-1 ऐड करा लिया करें। तो चले ये 6 तो पॉइंट जो है वो शेख मुजीबर रहमान के थे। जी शाह महमूद याद कुरैशी होगा साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने और सरदार यार मोहम्मद रिंद ने दस्तखत किए, मैंने तो नहीं किए चौधरी साहब, और अख्तर जान मेंगल साहब के दस्तखत हैं, डॉक्टर जहां ज़ेब जमाल दीनी के दस्तखत हैं, आगा हसन बलोच के दस्तखत हैं। ये 6 पॉइंट थे। एक लापता अफराद से मुताल्लिक था, और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद, उन्होंने कहा था कि सही रूह पे अमल होना चाहिए, लापता अफराद का मामला फौरी तौर पे हल किया जाए, तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत से बलूचिस्तान की आबादियाती शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और कानून साजी के ज़रिए बलूचिस्तान के हकूक़ का हिफाजत की जाए। जनाब मादनी ज़ख़ायर में हिस्सेदारी पर मुतल्लिक़ा सूबे को फ़ायदा देने के लिए पूरी शफ़ाफ़ियत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। तांबे, सोने और दीगर मादनियात की रिफाइनरी बलूचिस्तान में लगाई जाए, बड़े डैम बलूचिस्तान में बनाए जाएँ, और ताकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बरकरार रहे और लोगों की नक़ल मकानी के ख़तरात को टाला जा सके। फ़ेडरल सर्विसेज में बलूचिस्तान के 6% कोटा का एहतराम किया जाए, और बलूचिस्तान को फ़ॉरेन सर्विसेज में भी बाकायदगी से कोटा दिया जाएगा। तमाम अफ़गान पनाह गुज़ीनों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके वतन वापस भेजा जाएगा। जो सब ये 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई पॉइंट्स तो कोई इसमें से ख़तरनाक नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए, लेकिन ज़ाहिर है ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या गवर्नमेंट ने करने हैं। नहीं, पर उस पर अमल भी तो करना चाहिए। बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है, खुदा न खास्ता मुल्क की खिदमत ही करने का है, कोई खिलाफ तो नहीं है मुल्क के। बिल्कुल। लेकिन मैं 2 चीज़ें थी जो मैं पहले बात आपको अर्ज कर दूं। हाँ जी। एक तो वो जो यानी एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कोरोना के बीमारी के ज़रिए बीमार पड़ने से पहले उन्होंने बाज़ हलकों से बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें की थी। बिल्कुल ठीक है। और ख्वाजा आसफ काफ़ी अरसे से अपनी तौर पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और 1-2 और थे, और शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। जी हाँ। और मरियम साहबा और नवाज शरीफ भी कर रहे हैं, वो आपको पता है। बिल्कुल। लेकिन अब ख्वाजा आसफ को ये इल्म पड़ गया है कि उन्होंने कई चीज़ों पर कांटा मार दिया है कि ये नहीं होना। आप जो है ना, और जो करना चाहते हैं बात, अगर किसी कोलिशन में शामिल होना चाहती है नून तो दे आर वेलकम। सही। खिदमत करनी चाहते हैं कौम की करें, लेकिन अगर लूट मार का बाजार गर्म करना है दोबारा, और मैंने कहा कि जिधर आज आपने
اختر مینگل صاحب کا رویہ جو ہے وہ کل والا نہیں تھا. جی ہاں بالکل. تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی جب ڈوریاں ہلتی ہیں تو موٹی وہ جو دھاتی وہ جو گلے کاٹ دیتی ہے وہ ڈور بھی چلنی شروع ہو گئی ہے نا ساتھ ہی. بالکل صحیح یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف ہوا میں کام ہو رہا ہے. لیکن تو پھر آپ پھر باتوں کی تو آخری تصدیق دن کر رہے ہیں نا. یعنی بوئے آئی جنج تے ونو کڑی دے کن. کبھی وہ باہر آ گئی بارات آ گئے ابھی شادی کے لیے نکاح وغیرہ ہونا ہے رخصتی ہونی ہے. وہ تو ہم نے وہ کانٹوں کے لیے اس کے کانوں میں شید کروانے تھے. یعنی 11th آور پر کیوں یہ گورنمنٹ اور ہر چیز کو لائٹلی کیوں لیتی ہے اور یہ کیوں سمجھتی ہے کہ صابر شاکر اور غلام حسین جو ہے وہ ان کی ویسے ہی حمایت کرتے رہے ہوا میں خواہ یہ مطلب اچھا کریں یا برا. دس کین ناٹ ہیپن. I have spoken what I have said. یہ 11th آور کا تو وسیم بدامی سے پوچھیں گے. تو بات یہ ہے چوہے صاحب ایک بریک پہ جانا ہے, بریک پہ واپس آتے ہیں تو یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. تو چوہے صاحب سے بھی کوشش کریں گے جاننے کی پنجاب میں بھی ہلچل ہے, مرکز میں بھی ہے, اختر مینگل صاحب بھی ہیں, نمبرز گیم بھی سارے اپوزیشن جماعتیں سامنے نکال کے بیٹھے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی جوڑ توڑ کی, سیاسی جوڑ توڑ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. چوہے صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کوئی؟ وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس طرح جو بجٹ کے وقت تمام پریشر گروپس جو ہیں اپنا اپنا وزن ڈالتے ہیں کہ اگر بجٹ کا یعنی بل جو ہے فائنانس بل ناکام ہو جائے تو حکومت استعفیٰ دے جاتی ہے. آج تک ویسے ایسا ہوا نہیں ہے موومنٹ کی. لیکن یہ بھی بس اب میں نے کہا کہ اس وقت یعنی جہانگیر ترین جو ہے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی فنکار رہے ہیں. نون لیگ کو پہلے ہی انہوں نے ٹھنڈا نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی خیر اپنا لگے نے, انہوں کا حلوہ مانڈا لگا ہے سنچ. ٹھیک ہے, لیکن بار اگلی اس وقت صاحب اگلی خبر ہے, اگلی خبر پہ چلتے ہیں. میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا کھل کے نہیں بولنا چاہ رہے, کوئی تحفظات ہیں آپ کے؟ میرے حساب سے میں ہی تو بول رہا ہوں سارا. آپ نے کون سی بات کی, آپ کر لیں. ابھی اگلی خبر یہ ہے, نہیں کہا جو اگلی خبر یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں انڈیا والا اور چائنا والا معاملہ, وہ بھی کافی سیریس ابھی تک سنجیدہ ہوا ہے. اور بندے جو چائنا کہہ رہا ہوں جی, انڈیا کے جو مارے گئے ہیں وہ 47 ہیں. 23 مزید 3 لاشیں ان کو مل گئی ہیں جی, 23 لاشیں مل گئی ہیں, باقی رہتی ہیں. لیکن آج ایک امپورٹنٹ کیس, تاریخی کیس میں تو کہوں گا. الطاف حسین جناب ایک دہشت گرد کے طور پہ جانے جاتے تھے جی کراچی کے, اور انہوں نے اپنے ہی ایک جماعت کے اہم ترین بندے کو قتل کروایا تھا, ڈاکٹر عمران فاروق کو. اور 10 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, اور ملزمان کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا. پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے اس میں اہم ترین اپنا حصہ ڈالا. اس کے بعد شواہد جو ہیں وہ شیئر کیے گئے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی, کیونکہ آدھے شواہد پاکستان میں تھے, آدھے شواہد برٹش گورنمنٹ کے پاس تھے, برٹش پولیس کے پاس تھے, لندن پولیس کے پاس تھے. جس کے بعد پھر دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. تو جناب آج انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے یہ فیصلہ سنایا ہے. معظم علی, محسن علی, خالد شمیم کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے, اور سزائے موت اس لیے نہیں دی جا سکی کیونکہ برطانیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ وہ اس شرط پہ ہوا تھا کہ شواہد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن برطانیہ میں کیونکہ جو سزا ہے وہ موت کی نہیں ہے, عمر قید کی سزا ہے, کیپٹل پنشمنٹ جو ہے. تو لہٰذا اس پہ اتفاق ہوا تھا اور عدالت نے آج اس کا فیصلے میں ذکر بھی کیا. الطاف حسین جس کا جناب دہشت گردی میں ایک نام ہے, وہ بھی, اور افتخار حسین بھی, ان کے حکم پہ یہ ہوا تھا. ان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور اب انٹرپول کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا جناب, اور ان کو پاکستان بلوایا جائے گا. یہ ایک اچھی شروعات ہیں پاکستان اور برطانیہ کی. اور محمد انور اور کاشف کامران کے بھی دائمی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں, یہ دونوں مفرور ہیں. اور برطانوی ہائی کمشنر کا اعلامیہ آیا جی
اس پہ عمران فاروق کیس، برطانیہ پاکستان کی مشترکہ کاوشوں سے فرد جرم میں مدد ملی، ایک شخص کو عمران فاروق کے قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا، برطانوی ہائی کمیشن، نتائج پاکستان برطانیہ کے اداروں کی مشترکہ کوششوں سے حاصل ہوئے، پاکستانی محسن علی سید کو قتل اور سازش کا مرتکب قرار دیا گیا، برطانوی ہائی کمیشن، کاشف خان کامران کو شریک جرم کی حیثیت سے شناخت کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جناب جو ہیڈ آف کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے کہا جی اطمینان ہوا، ٹیم ورک سے ملزمان کو سزا ملی، لندن سے جناب 10 سال تک ٹیم نے کیس کی تحقیقات جاری رکھیں، عمران فاروق کی اہلیہ اور خاندان کے شکر گزار ہیں، تحقیقات میں لندن پولیس نے 4000 گواہان سے بات چیت کی، رچرڈ سمتھ۔ چوہدری صاحب، یہ ایک پاکستان اور برطانیہ کی تاریخ کا ایک منفرد کیس تھا جس میں قتل جو ہوا وہ برطانیہ میں ہوا، لندن میں ہوا، ملزم فرار ہو کے ادھر آ گئے اور پکڑے گئے، اور کچھ شواہد ادھر تھے، کچھ شواہد ادھر تھے، آج سزا ہو گئی۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کوپریشن ہوئی ہے ملزمان کو سزائیں دلوانے کی، مجرموں کو، یہ جو اہم ترین سیاسی مقدمات ہیں اس میں بھی یہ اسی گرم جوشی کا مظاہرہ کرے گا برطانیہ؟ نہیں تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، برطانیہ کا اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس اور فلاں مکان، تو قتل وہاں ہوا، قتل کا حکم دینے والا وہاں ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے، یہ ابھی تک سیاست بازی سے باز نہیں آ رہے، اگرچہ ابھی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزموں کی حوالگی کا معاہدہ جو ہے آخری سٹیج پر ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے سزائے موت کا بھی آپ اس کو ختم کریں، تو پاکستان نے کہا دہشت گردی اور اس میں اور کرپشن کے معاملات میں اس کا سزائے موت کا کیا تعلق ہے، تو یہ ابھی وہ معاہدے شاید ہو جائیں، لیکن بال جتنا یہ ہو گیا ہے یہ بھی موجزانہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، یہ ملزموں کو پکڑ کے سزا دینا۔ اور میں برطانیہ سے توقع کرتا ہوں کہ جب یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہ الطاف نے قتل کرایا، برطانیہ میں کرایا، پہلے تو یہ پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے تھا، وہاں ہی ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دینی چاہیے تھی۔ چلو یہاں ہو گیا، بہت اچھا ہے، کچھ کام تو ہوا ہے، لیکن الطاف اور اس کے بندوں کے گلے میں رسا ڈالنا تو برطانیہ والوں کا کام تھا، وہ چوہدری صاحب وہاں کی ادھر تو قتل ہوا ہی نہیں ہے۔ وہاں کی جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے، سپریم انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ، اور انڈیا جی MI6 اور انڈیا، یہ دونوں میرا خیال ہے کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ماسٹر مائنڈ اور ہمارا ماسٹر پلیئر اس طریقے سے کسی پھانسی کے پھندے پہ چڑھے۔ لیکن اب اس سے نکل نہیں سکتا، آج کے فیصلے کے بعد جرم بھی ثابت شدہ ہے، ملزمان بھی نامزد شدہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب برطانیہ کو، برطانیہ کی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے یا تو ان کو ہمارے حوالے کرے، پاکستان میں جی ہاں، ٹرائل ہو، اور جب پاکستان میں 6000 اور مقدمے بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں تو میں یا اس کو وہاں سزا دیں۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ سیاسی مقدمات، باقی جو سیاسی شخصیات کے مقدمات ہیں اس میں بھی برطانیہ اسی گرم جوشی کے ساتھ تعاون کرے گا یا پیش رفت ہونے نہیں؟ والی ہے، آخری سٹیج پر ہے، وہ ذرا شہزاد اکبر صاحب نے ان کے ساتھ نیگوشیشن کی ہے، کسی وقت ان سے پوچھ لیں کہ ابھی کب تک سائن شائن ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہاں سارے دندناتے پھر رہے ہیں، پاکستان سے لوٹا پیسہ اور بھاگ گئے، پاکستان سے لوٹا اور کوئی بہانہ بنا کے نکل گئے، اور کئی اور ابھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم چلے جائیں۔ اگلی تو میں جو بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو صاف دو ٹوک جواب دیا گیا ہے کہ بھائی جن کے ٹیٹڈ کریکٹرز ہیں ان کو اب کوئی روح رعایت نہیں ملنے والی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے کہ ان کو جواب دے دیا ہے جواب دینے والوں نے، ہاں تو یہ بالکل، یہ پرپوزل مسترد کر دی گئی ہے۔ نہیں یہ میں ابھی نہیں کہتا، ابھی یہ دیکھیں تھوڑا، چلیں ٹھیک ہے، یہ بات یعنی چل ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، ڈیولپنگ سٹوری۔ ہاں یہ بات، یہی بات ہے نا، پھر ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں، دو مختلف باتیں تو نہیں کر رہے آپ ذرا۔ ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ابھی ہم جمپ نہیں کر سکتے۔ نہیں جمپ تو کرنا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے، اصلاحات تو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے، قوم سے کر دی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ہم جمپ اس لیے نہیں کر سکتے، یہ کوئی وہ کیا کہنا ہے، کیمسٹری کا کوئی فارمولا تو ہے نہیں، یا فزکس کا فارمولا تو ہے نہیں کہ 2 اور 2 رزلٹس 4 آئے گا۔ پالیٹکس میں 2 اور 2 5 بھی ہوتے ہیں، اور 2 اور 2 3 بھی ہو جاتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس میں لیکن ایک چیز کا میں جواب چاہتا ہوں بیفور وی شفٹ ٹو دی نیکسٹ سٹوری۔ جی
صابر شاکر صاحب، یہ جو عمران خان حکومت ہے، ان کا یہ جو موقف ہے جو میں ان کے بندوں سے سنتا ہوں کہ جی ہم نے تو اتنی خدمت کی ہے، اتنا کام کیا ہے اور انت تک محنت کی ہے خان صاحب نے، اور فلان کیا، صرف میڈیا جو ہے وہ ہمیں صحیح پروجیکٹ نہیں کرتا ہمارے کاموں کی، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اصل جو کارکردگی ہے لوگوں میں اس طرح وہ نہیں جا رہی۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ واقعی کارکردگی اتنی امپریسو ہے؟ میڈیا جو ہے 95% خلاف ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کا، یا کارکردگی بھی ایسی ہے جس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ جیسے یہ تو دیکھیں نا، اگر آپ کے اپنے اچھے کام ہیں ان کو مارکیٹ کرنا تو آپ کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے، جو ٹیم ہے آپ کی، پہلے سانوں تو کوئی اچھے کام دس دو، اس نے مارکیٹ کرنا ہے۔ اور اگر اچھے کام نہیں، میں اگلی بات سنیں نا، کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اگر اچھے کام بھی نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کریں۔ آپ پھر میں نہیں، میں جتنے بھی اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہیں، آپ سن تو لیں نا میری بات، جتنے اسٹریٹجسٹ انہوں نے انگیج کیے ہوئے ہیں یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو نہیں ہیں نا ان کے اسٹریٹجسٹ، تو نہیں ہیں، نہ ہی ہم ان کے کوئی میڈیا پارٹنر ہیں، تو یہ تو ان کا کام ہے کہ آئیں اور آ کے بتائیں اور لوگوں کو قائل کریں۔ بلکہ کروڑ طریقے سے میں کروڑ طریقے سے آپ سے پوچھ لیتا ہوں ہاں جی، کہ بھئی آپ میری سیٹسفیکشن آپ کی اور میری ٹیم کو 1 سال ہو گیا الحمدللہ، جی سر، 10-12 دن رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا اور میرا ایک دوسرے کے لیے اطمینان، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ، عزت آبرو، اور ٹیم سے اور چینل سے اور مینجمنٹ والوں نے، سلمان اقبال صاحب اور عماد یوسف نے جس طرح پیار محبت سے ڈیل کیا ہے، آئی ایم گریٹفل۔ ہمارا ایک دوسرے کے لیے اطمینان کوئی میں نے نہیں رکھتا۔ اگر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایئر وائی نیوز کے لوگ یہ نہ کہیں کہ جی رپورٹرز کوئی اچھا کام کر رہا ہے، خبریں دے رہا ہے، بے لاگ تبصرے کر رہا ہے، تو یہ بے میں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں او جو یہ کارکردگی کرتا ہے میں اس کو بہت ہی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بھائی اپریشیٹ تو عام آدمی نے کرنا ہے، اگر وہ آپ کے کاموں سے نہیں مطمئن تو آپ کا اطمینان میں ہم نے چاٹنا ہے۔ میں یہ بار بار آپ کو پوچھتا ہوں، آپ اس کو ادھر ادھر چلے جاتے، جواب کیوں نہیں دیتے پھر آپ؟ جو صاحب وہ ون لائنر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سوئی تھی وہ پھنس گئی تھی پرویز مشرف صاحب میں، اور خان صاحب کی سوئی پھنس گئی ہے ایک ایسی جگہ پہ، بس وہ احتساب۔ تو پولیٹیکل معاملات کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ احتساب ہو گیا اور نہیں، احتساب ہو گیا، فوراً بریک جی۔ ویلکم بیک ناظرین، انڈیا نے ٹھیک ٹھاک مار کھا لی ہے چائنا سے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یعنی کہ امریکہ نے بھی بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے اپنا یہ کہا ہے کہ جناب چوہا لنڈورا ہی بھلا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں بالکل نہیں آؤں گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ ٹرمپ ہیز نو فارمل پلانز ٹو میڈیٹ بارڈر ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، اور اسپوکس وومن نے کہا ہے جی کہ جناب ہم بالکل اویئر ہیں، پریزیڈنٹ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کسی قسم کی کوئی میڈیشن کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اگلا جناب جو ابتدائی وہ ہے کہ یہ رشیا کی ذرا منت ترلا کیا ہے دلی نے، اور رشیا نے کہا ہے کہ میں ایک ٹیلی فون کال کا اہتمام کر لیتا ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اب 23 جون کو چائنا اور انڈیا اور رشیا کے وزیر جہاں ہوں گے ایک ساتھ، دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ کم آتا ہے۔ جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔